अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा करे। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाह ताला हम सबको दीन का फ़हम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। या अल्लाह, जो हक है वो हमको हक नजर आए, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो बातिल है वो हमें बातिल नजर आए, अल्लाह ताला हम सबको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह ताला हमको नफ़ा बख्श वाला इल्म अता फरमाए और ऐसा अमल जो कबूल हो। मैं अल-मुसद्दिक़ात की तरफ से आप सबका वेलकम करती हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें आज की शब अता फरमाई जो कि 27वीं शब है, और हमको यहाँ तक पहुँचाया, और अब तक की हमने जो भी इबादत की है या अल्लाह तो उसे कबूल फरमा ले, और हमसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं, भूल चूक हो गई है, अल्लाह तो उसे दरगुजर फरमा के हमें माफ़ फरमा दे, और हमें इस महीने के पूरे रमज़ान मुबारक की तमाम नेमतें, बरक़ात और अनवार से माला माल फरमाए, और हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। तो आइए आपका आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। आज के ताल्लुक से, लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से जो हदीस है जो बहुत पॉपुलर है, जैसे कि हम सबको पता है कि जब आयशा अन्हा ने आप उनसे पूछा कि अगर मैं लैलतुल क़द्र पा लूँ तो मैं क्या दुआ मांगूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू अफ़ुव्वुन है, दरगुजर करने वाला है, और तू दरगुजर करने को पसंद करता है, तो बस तू मुझे भी माफ़ करना और या दरगुजर करना। तो ये हदीस में और इस दुआ को अगर हम गौर से देखें तो इसमें हम सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा अन्हा को मग़फ़िरत की दुआ सिखाई। अगर हम लैलतुल क़द्र पा लेंगे तो हम क्या दुआ मांगेंगे? आज हम सब अपने आप से सवाल पूछें कि अगर हमें लैलतुल क़द्र मिलती है तो हम क्या दुआ मांगेंगे? आयशा अन्हा, अगर हम जैसे कि हम जानते हैं कि आयशा अन्हा को औलाद नहीं थी, अगर आपसे हम चाहते तो उनसे कहते कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, तुम औलाद मांगो। आयशा अन्हा के पास घर बहुत छोटा सा कमरा था, चाहते तो कह सकते थे कि आप अपने लिए बड़ा घर मांगो। अगर आयशा अन्हा भी चाहती थी तो पूछ सकती थी कि मैं और क्या मांगू, मैं औलाद मांगू, मैं घर मांगू, मैं और बहुत सी चीजें मांग सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया वो सिखाया मग़फ़िरत के लिए, क्योंकि मग़फ़िरत से पता चलता है हमें कि मग़फ़िरत कितनी इम्पोर्टेंट है, और जो मग़फ़िरत पा गया, जो अल्लाह की बख्शिश जो बख्श दिया गया, वही अल्टीमेट कामयाबी है हमारे लिए। अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे, हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। इस दुआ में हम और गौर करें तो हम देखते हैं कि ये जो दुआ सिखाई गई है उसमें अल्लाह ताला का जो अस्माउल हुस्ना यूज़ किया है, जो इसम यूज़ किया है वो है अफ़ुव्वुन। मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला के और भी नाम हैं, जैसे अल्लाह गफ़्फ़ार है, गफ़ूर है, अफ़ू है, और मग़फ़िरत का दरगुज़र करने वाला है, माफ़ करने वाला है, रऊफ़ है ना? तो ये सब अल्लाह ताला के नाम हैं जो हम इन नामों के ज़रिए से मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, लेकिन इसमें ख़ास जो नाम यूज़ किया है वो अफ़ुव्वुन यूज़ किया गया है। अल्लाह ताला के बहुत सारे अस्माए हुस्ना हैं। हदीस है सही बुखारी की कि अल्लाह ताला के 99 से ज़्यादा 99 अस्माउल हुस्ना है, सिफ़ात हैं, और जो उन्हें याद कर ले वो जन्नत में दाखिल होगा। और कुछ इमामों ने कहा है कि इससे भी ज़्यादा अस्माउ सिफ़ात है अल्लाह ताला के, 200 से भी ज़्यादा लोगों ने इमामों ने काउंट करवाया है। अल्लाह बेहतर जानता है। और कुरान में भी अक्सर हम जब पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो हर आयत में कहीं न कहीं अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम इसमें आते हैं। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, हुवस समीउल अलीम, हुवल गनियुल हमीद। तो इसका भी जो लिंक है अस्मा सिफ़ात का, ये अस्मा सिफ़ात का भी लिंक उस आयत से होता है कि जो बात कही जा रही है, जो हुक्म आ रहा है, उस हुक्म को एम्फसाइज़ करने के लिए, उसका सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए भी अल्लाह के ये अस्मा यूज़ होते हैं जब हम मुताला करते हैं तो आज हम उन्हीं में से, अल्लाह के बहुत सारे अस्मा सिफ़ात हैं,
اور اس میں سے جو خاص آج کی دعا کے تعلق سے ہے وہ عفون ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم آج جانیں گے اللہ عفون، جو اللہ کا یہ نام ہے، اس نام کے تعلق سے انشاءاللہ ہم اور بھی بات جانیں گے. اور آج کے جو ہماری اسپیکر ہیں وہ ڈاکٹر رخشندہ ہانی ہیں. ڈاکٹر رخشندہ ہانی کے بارے میں تھوڑا بتاتے چلوں گا. انٹروڈکشن، یہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے مہاراشٹر کالج کی، اور اسلامک اسٹوڈنٹس آف اسلامک اسٹڈیز بھی کر رہی ہیں یہاں پہ ممبئی آن لائن اسلامک یونیورسٹی سے آئی تھی. تو میں انوائٹ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر رخشندہ ہانی کو. میں آپ کو کو ہوسٹ بنا دیتی ہوں. جوائن ہوئے ہیں آپ؟ ایک منٹ میں چیک کرتی ہوں کہ وہ جوائن ہوئے ہیں کہ نہیں. سسٹر جویریہ بتا سکتی ہیں؟ آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں. جی رکشی کے نام سے جوائن ہوئی ہوں. اچھا اوکے اوکے. اوکے میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیا ہے. آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. میں اپنی اسکرین شیئر کرتی ہوں. نظر آ رہی ہے میری اسکرین؟ جی سسٹر. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا آپ لوگ نے سنا اور جیسا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کے بہت خوبصورت ناموں میں سے ایک نام کے اوپر آج انشاءاللہ غور کریں گے، کیونکہ یہ نام آج کی رات کا ہائی لائٹ ہے. اور اللہ کے ناموں کا جو علم ہے وہ دین کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا. اللہ تعالیٰ کے لیے بہت خوبصورت نام ہیں، تو اللہ کو ان خوبصورت ناموں کے ساتھ کرو. جب بھی دعا کرو تو اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرو. اللہ کے ناموں کا علم دین کی بنیاد ہے، اور جب بنیاد مضبوط ہوگی تو ہماری عمارت بھی مضبوط ہوگی. ہمارا دین کا جو بیسس ہے وہ اللہ کے نام ہے. تو جتنا ہمارا علم پختہ ہوگا، اللہ کے ناموں کا جتنا ہمارا علم پختہ ہوگا، اتنا زیادہ ہمیں اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اتنا زیادہ ہم اللہ کے عبد بنیں گے، اللہ کے بندے بنیں گے، اتنا زیادہ ہم فرما بردار ہوں گے اور اللہ کے احکاموں کی پابندی کریں گے. سو علم کی سب سے اعلیٰ ترین شاخ ہے اللہ کے ناموں کا علم، the most honorable branch of knowledge. اور اللہ کے ناموں کے اثرات ہیں، اور اللہ اپنے ناموں کے ان اثراتوں کو اپنے بندوں پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سوچ کے، اس شعور کے ساتھ ہم اللہ کے اس نام کو سیکھیں گے کہ ہم اس سے کچھ انفلوئنس ہو سکیں، ہم اس کو گہرائی میں جان سکیں، ہم اس کا فہم حاصل کر سکیں. جیسے آپ لوگوں نے اسٹارٹنگ میں سنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. انہوں نے پوچھا
या रसूल अल्लाह अरायता इन वाक़फ़्तु लैलतुल क़द्री मा उदऊ, अगर मैं लैलतुल क़द्र पाऊं तो मैं क्या दुआ करूं? क़ाला तक़ुलैना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तो एक बहुत ही प्यारी बीवी अपने बहुत ही प्यारे शौहर से एक बहुत प्यारा सा सवाल कर रही है कि या रसूल अल्लाह, जब एक पूरी सूरह उतरी है शब कद्र के ऊपर कि ये इतनी मुबारक रात है और उसमें ऐसी सलामती है और उसमें ऐसे बरकतें हैं और उसमें फरिश्तों का नुज़ूल है, उसमें रूहुल अमीन का नुज़ूल है, जब ये इतनी आला तरीन रात है तो इस रात में मैं क्या इबादत करूं और मैं क्या दुआ करूं? बिकॉज दुआ इज मुख्फुल इबादा। तो मैं क्या दुआ करूं? उनके शौहर जो थे वो रसूलुल्लाह थे, तमाम इंसानों के बेहतरीन इंसान। वो खुद जो थी वो तमाम औरतों में बेहतरीन औरत। तो उन्होंने एक बेहतरीन सवाल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 4-5 पेज की दुआ नहीं दी कि तुमको पूरी रात जागनी है और पूरी रात इबादत करनी है तो तुमको इतनी सारी दुआएं पढ़नी है। नहीं, कुरानी दुआएं और मसनून दुआएं की ये खासियत है कि वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होती है, शॉर्ट होती है, आसान होती है और जामे होती है। उनके अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं। तो एक छोटी सी दुआ सिखाई और इसी के ऊपर एम्फसाइज किया कि तुम ये दुआ पढ़ो, जब तुम लैलतुल कद्र को पाओ तो तुम ये दुआ पढ़ा पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन। ये दुआ शुरू होती है अल्लाह के नाम से, अल्लाह के एक बहुत खूबसूरत नाम से, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन, या रब, या अल्लाह, बेशक तो अफू है, तो हिब्बुल आफा। अफू जैसे हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करते हैं माफ करने वाला, तो हिब्बुल आफा तो माफी को बहुत ज्यादा पसंद करता है। फाफू अन्नी, बस मुझे माफ कर दे। वेरी वेरी स्वीट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, शॉर्ट, इजी, आसान, याद करने में बचपन से हम याद करते आए हैं। तो हम आज की रात इस दुआ को फिर से याद करें, फिर से गौर करें कि इस दुआ की क्या खूबसूरती है। तो इस दुआ की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें अल्लाह के नाम है, अफू है। अल्लाह का नाम अफू है। तो अफू मतलब क्या? जैसे अरबी जबान में एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मानी होते हैं। अरबी जबान एक बहुत गहरी जबान है, इसीलिए कुरान अरबी में है, कुरान इन अरबिया, बिकॉज इट इज वेरी इन डेप्थ नॉलेज। तो अफू के अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग रंग हैं। अफू, अफू मतलब क्या? अफू का एक मानी है नजरअंदाज करना, गुनाह की माफी ना देना, सॉरी, गुनाह को की सजा ना देना, उसको माफ कर देना, किसी चीज को मिटा देना, पूरी इस तरह मिटा देना कि उसके सारे असरात को मिटा देना, उसके ट्रेसेस को, उसके इम्पैक्ट को, दूर दूर तक उसका निशान बाकी नहीं रहा है, इस तरह किसी चीज को मिटा देना। कसरत और ज्यादती, बहुत ज्यादा, आसानी से हासिल होना और देने में आसानी, ये सारी चीजें जो है वो अफू के अंदर इंक्लूड होती है। अब जब हम देखें अल्लाह इज अफू, कि अल्लाह अफू है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा अफू की जरूरत है। हम अब्द हैं, हम बंदे हैं, हमें माफी चाहिए, हमें दरगुजर चाहिए। ये लैलतुल कद्र की रात है, इस रात को तकदीरें लिखी जाती हैं और अगर हमें हमारी तकदीर को खूबसूरत बनाना है तो हमें अल्लाह अल अफू को पुकारना है। तो अल्लाह अल अफू माफ करने वाला है, बंदों की जो गलतियां हैं उनको नजरअंदाज करने वाला है। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ करता है तो वो इस तरह माफ करता है कि बंदे के गुनाहों के सारे असरात को पूरी तरह खत्म करता है। उस गुनाह के बारे में इसके आज के बाद फिर कभी बात नहीं होगी। अगर अल्लाह अल अफू ने उसे माफ कर दिया तो वो हमारे नामे अमाल में से माफ हो जाएगा। कयामत के दिन हमें उस गुनाह के बारे में याद नहीं दिलाया जाएगा।
ہم بندوں کے اندر سے بھی اس گناہ کو معاف ہٹا دیا جائے گا. بندے بھول جائیں گے ہمارے اس گناہ کو, نام اعمال میں سے ہٹا دیا جائے گا, اور اس گناہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اچھائی لکھ دیں گے. سیئات کے بدلے حسنات ہمیں ملیں گی. The sin will be changed into good deeds. سوچ سکتے ہیں آپ, ہم جیسا ایک کمزور بندہ, اتنے گناہگار بندہ, جب اللہ الغفور کو پکارے گا تو اللہ نہ ہی اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے, نہ ہی اس کے گناہوں کو پوری طرح مٹا دیں گے, لیکن اللہ اس کے گناہ کو اچھائیوں سے بدل دیں گے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں نا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, دور کر دے ہمارے برائیوں کو, مٹا دے ہمارے برائیوں, کفر عنا سیئاتنا. اور اللہ تعالیٰ جب ہمارے سیئات کو مٹا دیتے ہیں تو اس سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور ہماری جو نیکیاں ہیں, جو ہمارے عبادات ہیں, یا جو بھی ہمارے اچھے کام ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی کوالٹی کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ ریزز دا کوالٹی آف دیٹ پرٹیکولر گڈ ڈیڈ. ہمارے عبادتوں میں خوشبو آتی ہے, ہمارے عبادتوں میں, ہمارے اچھائیوں میں حسن آتا ہے جب اللہ العفو ہم کو معاف کرتے ہیں. پھر کثرت کے معنی بھی آتے ہیں عفو میں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انعام کرنے والے ہیں. لیلۃ القدر کی رات میں ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کروانا ہے, اور ہمیں ہماری تقدیر میں بہت ساری اچھائیاں لکھوانی ہیں, بہت سارے انعامات لکھوانے ہیں اللہ کی طرف سے. تو اس لیے ہم اللہ سے عفو مانگتے ہیں. پھر اللہ العفو آسانی عطا کرتے ہیں, ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں دین پر چلنا, اسلام کو ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں, ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا دیتے ہیں, ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا دیتے ہیں, اور دین ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو آپشنز ہوتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی کو پسند کرتے تھے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, ہمارے کام کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے. جب ہم اللہ العفو کو پکارتے ہیں تو اللہ ہمارے کاموں کو بھی آسان کر دیتے ہیں. پھر اللہ وہ ذات ہے جو ایزیلی اپروچبل ہے. ہم بہت آسانی سے اپنے رب کو پکارتے ہیں. جب اللہ نے جس جگہ پہ رمضان کی آیتیں اتاری ہیں, وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. تو جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں. میرے بندے سے کہہ دینا کہ میں اس سے بہت قریب ہوں. I am very easily approachable. تم جب بھی کہیں بھی کوئی بھی حالت میں کسی بھی وقت اپنے رب کو پکارو گے تم اسے اپنے قریب پاؤ گے, اور تمہارا رب تمہارے دعا کو قبول کرے گا. اللہ کے اور بندے کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے, کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, کسی پیر بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی شرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم ہمیشہ مجھے اپنے قریب پاؤ گے, میں غفور ہوں, میں تم کو بہت آسانی سے دیتا ہوں. جب بھی ہمیں کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ہم پکارے اپنے رب کو اس کے بہت بہت خوبصورت نام سے. اور آج کی رات میں اللہ کا بہترین نام, جس نام کے ساتھ ہم اپنے رب کو پکاریں گے, وہ اللہ العفو ہے. ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ ہم سے اس طرح بہیو کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا. ہم ہمیشہ فرما برداری نہیں کرتے, ہم کتنی بار نافرمانی کرتے ہیں, لیکن اللہ اس طرح ہم سے سلوک کرتے ہیں جیسے ہم نے کبھی نافرمانی کی ہی نہیں, کیونکہ وہ عفو ہے. اگر رب العالمین چاہے اور ہمیں اپنے گناہوں کا بدلہ دینے بیٹھے تو پورے سرزمین پر کوئی جاندار باقی نہیں بچے گا, کیونکہ اس کے گناہ اس کو ختم کر دیں گے. اتنے زیادہ اس سرزمین پر گناہ ہوتے ہیں کہ ختم ہو جائے گی کائنات, اگر اللہ العفو
معاف نہیں کریں گے تو. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگرچہ پکڑنا چاہے اللہ لوگوں کو ان کی ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو کوئی بھی جاندار باقی نہیں بچے گا. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، ایک مکمل مدت تک مہلت ہے. پھر جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی، جب وہ وقت آ جائے گا، تو نہ کوئی اسے ذرہ ایک سا برابر بھی نہ اس کی تاخیر ہوگی اور نہ اسے آگے کیا جا سکتا ہے. لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. تو وقت مقرر ہے، اللہ کے بارگاہ میں وقت مقرر ہے، لیکن ابھی ڈھیل ہے. اللہ نہیں پکڑتے، اللہ اپنے بندوں کو ان کے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یاد دہانی بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں. تو اگر ہم اللہ العفو دیکھیں تو دو قسم کے عفو ہیں. ایک تو ہے جنرل اور ایک ہے اسپیشل، ایک عام اور ایک خاص. اللہ تعالیٰ کی عفو کی فطرت جو عام ہے، ہر مجرم، ہر گنہگار کو اللہ درگزر کرتے ہیں. کیسے؟ اسی وقت نہ پکڑ کے، فوراً سزا نہ دے کے. اللہ تعالیٰ ٹالتے ہیں، اپنی سزا کو ٹال دیتے ہیں. بڑے سے بڑے مجرم گزر چکے ہیں اور آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جو دن دناتے پھر رہے ہیں اس زمین کے اوپر، ہر بڑے سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو ڈھیل پر ڈھیل دی جا رہی ہے. کیوں؟ اللہ العفو. اللہ تعالیٰ اسی وقت انہیں ختم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی سے بڑی سزا دے سکتے ہیں. وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ کے احکام کا انسلٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے دنیا چھوڑ دی ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہ عفو ہے، وہ ڈھیل دینے والا ہے. لیکن جتنا ڈھیل دینے والا ہے اتنی اللہ کی سزا بھی اور اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے. دوسرا ٹائپ کا ایک عفو ہے جو اسپیشل ہے، جو خاص ہے، اللہ کے خاص بندوں کے لیے، اللہ کے مومن بندوں کے لیے، جو رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، جو توبہ کرتے ہیں، جو معافی مانگتے ہیں، جو اللہ کو پکار کر کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو جب ایسے بندے اللہ کے سامنے آتے ہیں تو اللہ اپنی خاص رحمت نازل کرتے ہیں ان کے اوپر. اللہ تعالیٰ اپنی خاص عفو کے ذریعے سے ان بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور ان کو عافیت عطا کرتے ہیں. تو اسی لیے جو صبح اور شام کے ہمارے اذکار ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے اذکار میں یہ دعا بھی ہم کو سکھائی ہے کہ تم عفو مانگو اور عافیت مانگو. اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں اپنے مومن بندوں کو، اپنے مومن بندوں کی رہنمائی کرتے ہیں سب سے آسان راستے کی طرف، آسانی کی طرف، تاکہ بندے کو دشواری نہ ہو، بندہ اپنے دین کی طرف آسانی سے چل سکے. پھر جب ہم اللہ العفو پڑھتے ہیں قرآن میں تو یہ اللہ کے دوسرے ناموں کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے کہ اللہ العفو اللہ الغفور کے ساتھ آتا ہے. الغفور گناہوں سے درگزر کرنے والا، العفو نظر انداز کرنے والا،
ہر کمی کو نظر انداز کرنے والا. ہم بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری عبادتیں بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہماری نمازیں بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہمارے روزے بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے. ہمیں جتنا شکر کرنا چاہیے ہم اتنا شکر نہیں کرتے، ہمیں جتنا توکل کرنا چاہیے اتنا ہم توکل نہیں کرتے. ہم ویسے نہیں ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنی چاہیے. اللہ العفو الغفور کو پکارنا چاہیے. پھر اللہ العفو کے ساتھ آتا ہے اللہ القدیر. اللہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. اللہ از ایبل ٹو ڈو ایوری تھنگ. لیکن تمام قدرت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سے ہمارے گناہوں کو مٹانے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ ہمارے فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ یہ گناہ اس کے بک میں مت لکھو، اس کے نام اعمال میں یہ گناہ مت لکھو. اس نے اللہ العفو کو پکارا ہے اور اللہ العفو نے اس کی دعا قبول کیا ہے اور اللہ العفو نے اس کے گناہ کو مٹا دیا ہے. تو قدرت، طاقت، کبریائی، ہر چیز کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. یہ اس کی بڑائی ہے. اگر اللہ العفو ہے اور اگر اللہ ایسا العفو ہے تو اس نام کا اثر کیا ہے؟ وہ بندے جو اللہ العفو کو پکارتے ہیں ان بندوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ انک عفو تحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے. تو جب اللہ عفو کو پسند کرتا ہے تو اللہ کے بندے بھی عفو کو پسند کریں، عفو سے کام لیں. عفو سے کام لینا اتنا آسان نہیں ہوتا. عفو سے ہمیں کب کام لینا ہوتا ہے؟ جب کوئی ہمارا حق چھینتا ہے، جب کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے، جب کوئی ہمارا دل ٹوٹتا ہے. اس وقت معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. یہ اللہ کی ہی توفیق ملتی ہے تب ہی بندہ معاف کر سکتا ہے، ورنہ ہمارا شیطان اور ہمارا نفس ہمیں درگزر کرنے نہیں دیتا. یہ طاقت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اسی لیے اللہ کو اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اللہ کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر سکیں. جیسا وہ عفو ہے، جیسا وہ عفو سے محبت کرتا ہے، اس طرح ہم بھی عفو سے محبت کریں. یہ اسلام کا اثر. پھر ہمیں یقین ہو، اس بات پر یقین ہو کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا. ہم جب دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ہمارا رب ہماری دعا سنے گا، ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا. ہم حسن ظن باللہ رکھیں، اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں، اللہ کو اچھائی والا سمجھیں، اللہ کے ناموں کا علم حاصل کریں. ایمان باللہ اور ایمان باللہ سے اوپر والا حصہ یقین. تو جب ہمیں یقین ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرنے والا ہے تو اتنی ہماری دعا میں گہرائی آئے گی، اتنی ہماری دعا میں عاجزی آئے گی، اتنی ہماری دعا میں اخلاص آئے گا کہ ہمارا رب سننے والا ہے، ہمارا رب ہمیں معاف کرنے والا ہے. پھر جو دعائیں ہیں، جو عفو کی جو دعا ہے وہ صبح اور شام پڑھنی چاہیے. اللہم انک عفو، اللہم انی اسألک العفو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. تو صبح اور شام کے دعاؤں میں بھی ہم اللہ سے عفو مانگے، ہم اللہ سے عافیت مانگے. تو یہ دعا اتنی زیادہ ہمارے لیے اہم ہے. اور جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے انڈر میں کام کرتے ہیں، جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے نوکر چاکر، ہمارے ڈرائیورز، ہمارے میڈز، ہمارے بچے، یہ سارے ہمارے رحم کے محتاج ہوتے ہیں.
تو ان کے ساتھ بھی ہمیں عاجزی کا معاملہ کرنا ہے، عفو کا معاملہ کرنا ہے. جتنا زیادہ ہم لوگوں کو معاف کریں گے اتنے اللہ تعالیٰ ہمارے درجوں کو بلند کرے گا. ہم کیوں معاف کریں گے؟ ہم اللہ کے لیے معاف کریں گے. ہم اس لیے معاف کریں گے کیونکہ اللہ العفو ہے. تو پھر ہمارے درجے بھی ہمارا رب بلند کرے گا. تو یہ دعا اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا اللہ کے بارے میں ہے. چاہے ہم کتنی بھی عبادتیں کریں ہم اس کی معافی کے محتاج ہیں، کیونکہ ہم سے غلطی ہونے والی ہے، ہم سے گناہ ہونے والے ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا رب ہماری کمیوں کو، ہمارے کوتاہیوں کو درگزر کرے. یہ شب قدر کی رات میں ہم اپنی عبادتوں کا بھروسہ نہیں کر سکتے. بھروسہ کس پر ہے؟ ہم کو اللہ العفو پر بھروسہ ہے. اللہ العفو ہمیں عافیت عطا کریں گے. اللہ العفو ہمیں بیماریوں سے بچائیں گے. اللہ العفو ہمیں شرک سے بچائیں گے. اللہ العفو ہمیں گناہ سے بچائیں گے. اللہ العفو ہمیں فسق سے بچائیں گے. اللہ العفو دنیا کی ہر بلا سے ہمیں بچائیں گے. تو جب ہم اللہ العفو کو پکاریں گے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، دنیا کی زندگی میں بھی، قبر میں بھی، روز حشر میں بھی، اور آخرت کی زندگی میں بھی. ہر قدم پر اللہ تعالی ہمارے مسئلوں کو آسان کریں گے. تو اسی لیے دعا کو لگاتار کرنا ہے، اسی لیے ہمیں چمٹ جانا ہے ایسی خوبصورت دعاؤں سے، اپنے رب کی ذات سے. کیونکہ جب اللہ ہمیں معاف کریں گے، جب ہم کہیں گے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جب اللہ سے فاعف عنی کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجے کو بلند کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عزت بخشیں گے، ہمارے نام اعمال کو صاف کر دیں گے. ہمارے نام اعمال میں حسنات کی تعداد بڑھ جائے گی، ہمارے نام اعمال میں گناہوں کی تعداد کم ہو جائے گی انشاءاللہ. اس لیے یہ دعا بہت اسپیشل ہے، اس لیے یہ دعا بہت جامع ہے، اسی لیے دعا میں ہم کو یقین لانا چاہیے، اس لیے یہ دعا میں ہمیں فیلنگز لانا چاہیے، ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے. اسی لیے شب قدر کی آنے سے پہلے، اسی لیے رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو صاف کریں. ہم اپنے دلوں میں کسی کے لیے کوئی کینہ باقی نہ رکھیں. ہم یہ کہہ دیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب ہم نے تیرے لیے تیرے ہر بندے کو معاف کیا. جس کسی نے بھی ہم سے برائی کی ہے، جس کسی نے بھی ہم سے ہمارا حق چھینا ہے، جس کسی نے بھی ہم کو ذلیل کیا ہے، جس کسی نے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، یا رب العالمین ہم تیرے لیے ہر انسان کو معاف کرتے ہیں. تو جب اس قلب سلیم کے ساتھ ہم اپنے رب کو پکاریں گے تو ہمارے رب ہمارے پکار کو اور زیادہ جلدی سے سنیں گے اور اس دعا میں تاثیر ہوگی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ العفو کا نام کیسے آیا. اللہ العفو ہمیں کیسے پتا چلا ہے؟ اللہ نے خود ہمیں بتایا ہے. اللہ نے خود قرآن میں اپنے ناموں کا اظہار کیا ہے. اللہ نے خود اپنا آپ بتایا ہے ہم کو، اسی کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا. تو اللہ نے ہی اسماء حسنہ جو ہے وہ مینشن کیے ہیں قرآن میں. جو پہلا سورس ہے، جو بیسک سورس ہے علم کا، اسلام کا جو بیسک سورس ہے وہ قرآن ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے، اس کو اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے، اور اس طرح ہم کو اللہ کے ناموں کا علم حاصل ہوا ہے. تو اللہ کے جو نام ہے العفو 5 جگہ پر قرآن میں آیا ہے. سب سے پہلے سورہ نساء میں، اور سورہ نساء میں 3 بار آیا ہے. ٹوٹل 5 بار. سورہ نساء میں 3 بار، سورہ حج میں 1 بار، اور سورہ مجادلہ میں 1 بار. اس طرح 5 جگہوں پر اللہ العفو مینشن کیا گیا ہے. اب سورہ نساء جو ہے، سورہ نساء کا موضوع کیا ہے؟ جسٹس، عدل. سورہ نساء کا موضوع ہے عدل، اور دوسرا رحم، کمزوروں پر رحم. تو یہ جو 2 چیزیں جو ہے وہ سورہ نساء کی تھیم ہے. مرسی ٹورڈز the weak in the society. اور سورہ نساء میں کافی احکامات ہیں،
اور ان احکامات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عدل قائم کرنا چاہتے ہیں. دین اسلام کا قانون عدل پر بیس ہے. اٹس بیسڈ آن عدل، اٹس بیسڈ آن جسٹس. اسلام جسٹس کا دین ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سقارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان اللہ کان عفوا غفورا. تو یہ حکم ہے نماز کے تعلق سے. تو اللہ العفو صرف گناہ کے تعلق سے نہیں ہے، یہاں پہ اللہ کے احکام کے تعلق سے آیا ہے. نماز کے تعلق، یہ نماز کا احکام ہے اس میں، اور اس پہ طہارت کا احکام ہے. تو نماز جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، اور نماز کے لیے وضو کنڈیشن ہے. لیکن اللہ نے یہ مہربانی کی ہے بندوں پہ کہ اگر بندے کو وضو کرنے میں آسانی نہ ہو، اگر پانی میسر نہ ہو، تو وہ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے. وہ ایسے حالت میں ہے جہاں پہ وضو ضروری ہے لیکن پانی اس کے لیے میسر نہیں ہے، تو وہ مٹی سے اپنا تیمم کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اس کے ساتھ الگ الگ قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں. وہ بیمار ہو سکتا ہے، وہ سفر میں ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی عطا کی ہے. تو یہ اثر ہے اللہ العفو کا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو بھی آسان کر دیتے ہیں، اور ہمارے عبادتوں میں خوبصورتی لانا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کو آسان کیا ہے، معافی کو آسان کیا ہے. اگر ہمیں دین کے احکام فالو کرنے میں کوئی اگر دقت آتی ہے، کوئی اگر تکلیف آتی ہے، تو اللہ نے اس سے بھی راحت ہمیں عطا کی ہے. تو اللہ نے توبہ کا راستہ گنہگاروں کے لیے بھی کھولا ہے. جو بھی کوئی مانگے گا آسانی اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی عطا کریں گے. تو یہاں پہ اللہ العفو از مور ان دا کانٹیکسٹ آف گیونگ ایز، آسانی عطا کرنا اور عفو اور درگزر کرنا. تو اگر کوتاہی ہے ہماری عبادتوں میں، اللہ درگزر کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 99، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ لوگوں کی بات کی ہے، وہ لوگ جو دنیا میں کمزور تھے، مستضعفین. اس سے پہلی آیت میں مستضعفین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جو دنیا میں کمزور تھے، وہ دین پر پوری طرح نہیں چل پائے، اور وہ ہجرت بھی نہیں کر پائے، وہ گناہ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ عسا، امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیونکہ تم زمین میں کمزور تھے، تمہارے عمل میں کمی رہ گئی تھی، لیکن اللہ مہربان ہے. اللہ کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. تو اگر تم کمزور تھے زمین میں، اگر تم سے گناہ کوتاہی ہو گئی، تو تمہارا رب معاف کرنے والا ہے، تمہارا رب درگزر کرنے والا ہے. ایز ہیومن بینگس وی آر ناٹ پرفیکٹ. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت عبادتیں کی ہیں تو ہمارا حق ہے. ہمیں جو بھی اجر اللہ دے گا وہ اپنی مہربانی سے دے گا، اپنے رحم سے دے گا، اپنے عفو سے دے گا. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم عبادت کرتے اللہ کے اوپر کچھ احسان کر رہے ہیں. اگر اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کوئی بھی نیکی کرنے کا، تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا فیور ہے، یہ اس کا انعام ہے. ہم اس کے اذن سے عبادت کرتے ہیں. تو ہمیں عبادت کرنے کے بعد بھی بہت عاجز ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے.
اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے بلبوتے پہ عبادت کر رہے ہیں تو ہمارے اندر نکھار نہیں آئے گا، ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے لیے پاسبل کر رہا ہے، تو ہمارے اندر بدلاؤ آئیں گے، ہمارا اخلاق بدلے گا، ہمارا دل بدلے گا، ہم نرم ہو جائیں گے، ہم اسلام کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، ہم قرآن کا فہم حاصل کر سکیں گے، ہمارے لیے نیکی کے دروازے کھل جائیں گے، ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، ہمارے نیکیوں کی کوالٹی بڑھ جائے گی. اور اس شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں اور زیادہ انعام لکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کو سنوار دیں گے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بڑائی ہماری نہیں ہے، بڑائی رب کی ہے، بڑائی اللہ کی ہے. اور اس لیے ہم اللہ العفو کے نام سے اللہ کو پکار رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم چھوٹے ہیں، ہم کمزور ہیں اور وہ بڑا ہے. ہماری عبادت کی کوئی معنی نہیں اگر ہمارے اندر خشوع نہیں، اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں. اور یہ خشوع اور یہ اخلاص کہاں سے آئے گا؟ جب ہمارا رب ہم کو عطا کرے گا. That we need to understand. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا، verse number 148 اور 149 میں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. یہاں پہ اللہ العفو کا نام آ رہا ہے اللہ القدیر کے ساتھ. یہ آیت مظلوموں کے تعلق سے ہے، جس پر ظلم کیا گیا. تو جس پر ظلم کیا گیا دنیا میں، جو مظلوم ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا حق لے سکتا ہے، وہ اپنے ظلم کا بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا رب سننے والا ہے. یہ ایک آپشن ہے. لیکن دوسرا آپشن کیا ہے کہ اگر وہ ظالم سے درگزر کر جائے، اس کو معاف کر دے، ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سوء، برائی سے درگزر کر جائے، تو کیا ہے؟ دس از بیٹر آپشن. ظلم کا اظہار کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے اس کی اجازت ہے. لیکن اگر وہ عفو کرے، اگر وہ چھوڑ دے، اگر وہ اپنے رب کو پکارے، جس طرح وہ ظلم کیا گیا ہے اس طرح ہی اس کا بدلہ نہ دے، تو وہ ہائر لیول پہنچ جائے گا. شکایت کرنے کی بجائے، اپنا حق لینے کی بجائے وہ اپنے رب کو پکارے. کہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہمارے اس دعا میں کی تاثیر بڑھ جائے گی. تو اللہ کو وہ عفو پسند ہے. The best option is to overlook and to pardon. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اپنے اوپر کیے گئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اتر جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم زیادتی کریں، جتنا ہم پر ظلم ہوا ہو ہم اس سے زیادہ اس کا بدلہ لیں. کیونکہ ایک بار ہم بدلے کے لیے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے شیطان غالب آ جائے ہم پر، ہو سکتا ہے ہم ایکسیسو ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہم شکایت کرنے میں حد سے آگے بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے ہم مظلوم کی جگہ پہ ظالم بن جائیں. تو اسی لیے اللہ نے ہمیں کیا یہاں پہ اشارہ دیا ہے کہ درگزر کر جاؤ، لوگوں کی معافی، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کر جاؤ، کیونکہ میں عفو ہوں. میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کر جاؤں گا، میں تمہاری مسٹیکس کو، تمہاری کمیوں کو دور کر دوں گا. میں رب ہوں تمہارا، تم میرے لیے درگزر کر جاؤ تو میں تمہیں ایسا بدلہ دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. سو دس از دا پازیٹیوٹی کہ جو بھی انسان اپنا دل بڑا کر کے معاف کر دے تو اس کی بہترین جزا اس کے رب کے پاس ہے. اور شب قدر کی جو رات ہے وہ انعامات کی رات ہے، انعامات بٹورنے کی رات ہے. تو ایسی رات میں وہ بندہ جو اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو درگزر کر جائے اور اپنے خوبصورت دل کے ساتھ اندر رب کو پکارے، تو یہ اس رات میں وہ سب سے زیادہ انعام پانے کا مستحق ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا، آیت نمبر 60، ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ
لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ غَفُورٌ. یہاں پہ پھر اسی بات کو دہرایا گیا ہے ایک الگ انداز میں، ایک الگ طریقے سے. اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جس نے دشمن کو اس کی طرح ستایا، جتنا کہ وہ ستایا گیا. تو انسان کا ایک دشمن ہے، اس نے اس کو ستایا ہے، تو اس نے بدلہ لیا اور اپنے دشمن کو اسی طرح ستایا جیسے وہ ستایا گیا. پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور و ضرور اس کی مدد کرے گا. مطلب کیا؟ کسی نے اگر ہم کو تھپڑ مارا، ہم نے پلٹ کر اس کو تھپڑ مارا، پھر سامنے والا نے اور زور سے تھپڑ مارا، تو ہم کیا کریں گے؟ پھر سے تھپڑ ماریں گے. مطلب اٹ ول گو آن اینڈ آن اینڈ آن. ایک بار تم نے اپنے اوپر کیے ہوئے زیادتی کا بدلہ لیا، پھر سامنے والے نے پھر زیادتی کی تم پر، پھر رک جاؤ، اسٹاپ دیر، پھر چھوڑ دو اللہ کے اوپر، ورنہ زمین میں فساد پیدا ہوتا رہے گا. یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ریٹیلیشن بڑھتا چلا جائے گا اور لوگ ڈسٹروائے ہو جائیں گے، فتنہ پھیلے گا. تو ایک لیول کے بعد کیا کرو؟ چھوڑ دو، اللہ کے اوپر چھوڑ دو. اللہ ضرور بضرور تمہاری مدد کریں گے. لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، لام تاکید، نون تاکید، ضرور بضرور اللہ تمہاری مدد کریں گے. کہ ایک بار تم نے بدلا لیا لیکن اس کے بعد بھی تم ستائے گئے تو پھر تم چھوڑ دو، معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. اللہ will help you. Allah will make things easy for you because Allah is al-Afu. This is a promise. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تم کو جیت عطا کریں گے. تو اللہ یہاں پر اللہ نے سٹاپ نہیں کیا، اللہ نے صرف لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ بول کے سٹاپ نہیں کیا. آگے کیا کیا؟ اللہ اپنا آپ بتا رہے ہیں. آپ تم کو پتا ہے اللہ کون ہے؟ اللہ الغفور ہے، اللہ الغفور ہے. تو یہ دعوت دی ہے اللہ نے کہ میں غفور ہوں، میں عفو ہوں، تو تم بھی اپنے معاملات کو مجھ پر چھوڑو، میں ضرور بضرور تمہاری مدد کروں گا. تم اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو معاف کر دو، تم لوگوں سے گلا مت رکھو، شکوہ شکایتیں مت رکھو. بہترین ریمیڈی، بہترین علاج یہ ہے کہ جب بھی تمہارے دلوں میں کوئی کینہ آئے، کوئی گلا شکوہ ہے تو اسے دھو دو. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اپنے اندر نفرتوں کو مت پالو، عفو اور درگزر سے کام لو. تمہارا رب تم سے درگزر فرمائے گا، تمہارے دعاؤں کو قبول کرے گا. پھر سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللعی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ غَفُورٌ. وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ، یعنی عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم میری ماں برابر ہو، نہیں ہے وہ ان کی مائیں. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے. بے شک وہ کہتے ہیں منکر، غلط بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. یعنی ایک شوہر بیوی کے تعلقات کی بات چل رہی ہے کہ شوہر نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے غلط بات کر دی. یہ غصے کی حالت میں ہوا ہے. کتنے گھرانوں میں غصے میں کتنے جھگڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. کئی بار ہم نے اپنے گھر والوں کو کتنی چبھنے والی باتیں کہی ہوں گی، کیا کچھ کہا ہوگا، اور جب ہم ایسے جملے استعمال کرتے ہیں تو وہ جملے تیر کی طرح جا کے سامنے والے کے دل کو چبھتے ہیں اور وہ انسان بھول نہیں پاتا. تو یہاں پر منع کیا گیا ہے اپنے آپ کو اب اتنا آپے سے باہر مت ہو جاؤ کہ تم اپنے زبان سے غلط جملے نکالو، کیونکہ اللہ العفو ہے، اللہ ہمیں درگزر کرتا ہے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کی کوتاہیوں سے درگزر کریں، اور جانے انجانے میں اگر ہم نے کسی کو کچھ کہا ہوگا تو ہم اللہ سے اس کی معافی مانگے. ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کتنے غلط جملے لوگوں کو کہے ہوں گے. تو آج کی یہ رات ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے کیے کی معافی مانگے، اپنے رب کو پکار کر کہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا.
پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کئی جگہ پر اپنے عفو ہونے کا اظہار کیا ہے. کافی آیتیں ہیں لیکن میں نے صرف 2 آیتیں یہاں پہ لی ہیں سورہ الشعراء کی. ایکشن آف اللہ ٹو پارڈن. اس طرح اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ میں تم کو درگزر کرتا ہوں. جیسے سورہ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور اللہ وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہ اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ ہم صبح اور شام کے اوقات میں ایک دن میں ہم کتنی ساری گناہیں کرتے ہیں. یہ اللہ ہمیں اچھی طرح جانتا ہے، لیکن وہ جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں درگزر کرتا ہوں، میں معاف کرتا ہوں، میں مٹا دیتا ہوں، میں نظر انداز کر دیتا ہوں. پھر دوسری آیت میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور نہیں پہنچتی تم میں کوئی مصیبت مگر تمہارے عمل کی بدولت، لیکن تمہارا رب بہت زیادہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہمارے کثیر اکثر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن جو کچھ مصیبتیں ہم پر آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی بدولت آتی ہیں. تو گناہ کی معافی مانگنا، لگاتار اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بندہ خطا کار ہے تو اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. تو ان راتوں میں، یہ رمضان کے مبارک راتوں میں ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اپنے رب سے قریب ہونے کی جد و جہد کر رہے ہیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی جد و جہد کر رہے ہیں. ہم آخرت کو اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہم کوششیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء میں من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو بھی کوئی آخرت چاہتا ہے اور آخرت کی بھلائی کے لیے کوشش کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو اس کی کوشش قبول کی جائے گی. تو الحمدللہ ہم اپنے آپ کو مومن قرار دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ پر ایمان لانے والا بندہ مانتے ہیں، اور ان راتوں میں ہم جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکیں، ہم آخرت کی بھلائی حاصل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے، جن لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا حاصل کر سکیں، وہ آخرت کی بھلائی حاصل کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ان کی کوششوں کو قبول کرتا ہے، ان کی کوششیں قبول کی جاتی ہیں. تو ہم اپنے رب سے حسن ظن رکھیں کہ ہمارا رب ہمارے کوششوں کو قبول کرے گا. اور اللہ العفو کو ہم اس لیے پکاریں، ہم اس لیے آواز دیں اپنے رب کو، تاکہ ہم اپنے رب سے کنیکٹ ہو سکیں، تاکہ ہم اپنے رب سے جڑ سکیں. یہی مقصد ہے عبادت کا، یہی مقصد ہے توحید کا، یہی مقصد ہے اللہ کو پکارنے کا، یہی مقصد ہے دعا کا، یہی مقصد ہے علم کا، یہی مقصد ہے فہم کا، یہی مقصد ہے ایسے مجلسوں کا کہ ہم رب سے جڑ جائیں، ہم اپنے آپ کو اپنے رب سے کنیکٹ کریں، تاکہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پر رب ہماری رہنمائی کر سکے. ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ چھوڑیں. So connection with Allah is the most important thing. So we call upon Allah. We call upon Allah al-Afu so that we get connected to Allah. So that we love Allah. تاکہ ہم بڑھا سکیں اپنے رب کی محبت، تاکہ ہم حاصل کر سکیں اپنے رب کی محبت. ہر عبادت کا یہ مقصد ہے. اور اگر ہمارا مقصد یہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان 10 راتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ sorry ایک منٹ. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ وی ہیو ٹو گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ. ہاؤ ڈو وی گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ؟ رمضان کی ہمارے عبادتوں کو ہم قبولیت تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ کیسے
ہمیں اپنے رب کی رضا حاصل ہو. فرسٹ، بی truthful with Allah and with yourself. صدق، ہمارے اندر صدق ہو. جب ہم نماز پڑھیں، جب ہم قرآن پڑھیں، جب بھی ہم کوئی عبادت کریں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہو. اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی مقصد نہ ہو، نہ لوگوں کو بتانا، نہ لوگوں کو جتانا، نہ کسی سے کوئی تعریف حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کچھ بھی نہیں. ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہیے. تو جب یہ ہمارا مقصد ہو تو ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر میں، والذین جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور وہ شخص جو آئے سچائی کے ساتھ، یا جو لائے سچائی اور سچائی کی تصدیق کرے، تو یہی لوگ متقین ہیں، یہی لوگ تقوی والے ہیں. رمضان کے مہینے کا اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، تقوی حاصل کرنا. تو تقوی کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی کنڈیشن صدق، سچائی. ہماری نیت میں سچائی ہو، ہمارے اندر اخلاص ہو، مخلصین لہ الدین. ہم اپنے رب کو سامنے رکھیں، رب کے سوا اور کوئی چیز ہمارے سامنے نہ ہو. سو دیٹ از دا فرسٹ کنڈیشن جو ہم اپنے رب کے قرب قریب آ سکتے ہیں، اپنے رب کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ. کسی پر بھی بھروسہ نہیں، کسی انسان پر، کسی پیر بابا پر، کسی جن پر، کسی حالات پر، یا یہاں تک کہ اپنے آپ پر بھی نہیں. بھروسہ صرف اللہ کا. ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم بہت پلاننگ کریں گے، شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں، ہم کافی پیئیں گے، ہلکا کھائیں گے، یہ اتنے 3 جز پڑھیں گے، لیکن کیا اتنا ہو پاتا ہے؟ کبھی اچانک سے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ہم گڑبڑا جاتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو بھروسہ اپنا نہیں. ہم صرف مینز لے سکتے ہیں لیکن ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. ہم عبادت تو تبھی کر سکتے ہیں جب اللہ ہمیں موقع نصیب کرے عبادت کرنے کا. ہماری خود کی طاقت نہیں ہے. تو اپنے آپ کا بھی انسان بھروسہ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم اپنے رب سے صبح اور شام دعا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا رب ہمارے کاموں کو آسان کر دے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے نفس کے حوالے ہو گئے تو ہمارا نفس ہم پر غالب ہو جائے گا. ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، ہمارا نفس بہت زیادہ برائی کی طرف بلانے والا ہے. تو ہمیں اپنے نفس کے حوالے ہونے سے بھی اپنے رب کی پناہ مانگنی ہے. اس دعا میں بھی ہم اللہ کے 2 بہت خوبصورت نام استعمال کرتے ہیں، یا حیو یا قیوم. ان 2 خوبصورت ناموں سے ہم اپنے رب کو بلاتے ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہم چاہتے ہیں تیری رحمت، کہ تیری رحمت سے ہی ہمارے آسان ہو سکتے ہیں سارے معاملے، اور تیری رحمت سے ہی ہم اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. توکل اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں فرمایا، ورس نمبر 62، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ خالق، اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اور وہ جانتا ہے ہر چیز کی ضرورت کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انعام ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے کچھ بھی ہو. اس کی مخلوق کی ضرورت کیا ہے اس رب جانتا ہے، کیونکہ اس نے خود پیدا کیا ہے. اور انسان کو تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے.
تو اللہ تو انسان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ وہ ہر شے کے اوپر کارساز ہے، ہر شے کے اوپر وکیل ہے۔ اللہم اجعلنا من المتوکلین، اللہ تعالیٰ ہمیں متوکلین میں شامل کرے، تاکہ کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ پر توکل کریں اور اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے کریں، یہاں تک کہ جب شب قدر کی راتیں آئیں تب بھی ہم اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ ہمیں ان راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ عبادتوں کے سٹینڈرڈز ہیں، نیکیوں کے سٹینڈرڈز ہیں، نیکیوں کی کوالٹیز ہیں، اور ہم کس سٹینڈرڈ کو پہنچ سکتے ہیں یہ ہمارے عاجزی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، یہ ہمارے عبد ہونے کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ جھکتے ہیں اپنے رب کے سامنے۔ ہم جتنا زیادہ جھکیں گے اللہ تعالیٰ اتنی عزت بخشیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر تیسری چیز ہے معافی طلب کرنا، اور لگاتار معافی طلب کرنا، ہمیں لگاتار اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہم جتنی زیادہ معافی مانگیں گے اتنے زیادہ ہم اپنی عبادتوں میں آگے بڑھیں گے، اتنے زیادہ ہمارے اندر حسن ظن پیدا ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچیں گے، ہمارا اللہ پر ایمان بڑھے گا، ہم ایمان کے درجے سے اٹھ کر یقین کے درجے پر پہنچ جائیں گے، ہمارے اندر خوبصورت فیلنگز آئے گی، ہم رب سے محبت کرنے لگیں گے، ہم رب کے لیے بندوں سے محبت کرنے لگیں گے، ہمارا دل قلب سلیم بن جائے گا۔ تو معافی جو ہے وہ پہلا قدم ہے، اپنے تزکیے کا پہلا قدم معافی ہے، پھر ہم اللہ کے عبد بن جائیں گے۔ وی آر سلیو آف اللہ، ہم اپنے آپ کو عبد سمجھیں، ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، ہم اپنی کمزوریوں کو جانیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم عبد ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمارے اندر بہت سارے خامیاں ہیں، ہم بہت ساری غلطی کرتے ہیں، ہم قدم قدم پہ غلطی کرتے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم تو شب قدر کی راتیں جاگتے ہیں، دوسرے لوگ تو سوتے پڑے رہتے ہیں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت ساری تراویح پڑھی، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بہت ساری تسبیح کی۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ چنتا ہے، یہ اللہ کی چوائس ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں چنا تو یہ اس کی کبریائی ہے، اور ہم اپریشیٹ کریں، ہم اللہ کی ذات کو اپریشیٹ کریں، ہم اللہ کے ناموں کے اوپر غور کریں کہ یہ کرم ہے، یہ عفو ہے، اللہ العفو کی طرف سے، اللہ الرحیم کی طرف سے، اللہ الرحمن کی طرف سے، اللہ العزیز کی طرف سے، اللہ العالی کی طرف سے، وہ ہر اعلیٰ چیز سے زیادہ اعلیٰ ہے، وہ ہر بڑی چیز سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کبیر، اللہ متکبر، اللہ رزاق، اللہ خالق، with the most beautiful names۔ تو جتنی زیادہ ہم اللہ سے معافی چاہیں گے اتنا زیادہ ہم اپنا تزکیہ کریں گے، جتنا زیادہ ہم جھکیں گے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہم کو بلندی عطا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو کبھی بھی ہمیں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں ریجیکٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کرتا، چاہے بندہ کتنا بھی گناہ کرے، لیکن جیسے ہی بندہ اپنے رب کی طرف پلٹے گا اس کا رب اسے معاف کرے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر میں فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو اے میرے بندو، وہ جنہوں نے زیادتی کی یا جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، نہ تم نا امید ہونا اپنے رب کی رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، چاہے تم نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، چاہے تم نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جمع کر کر کے معاف کریں گے، جمع کر کے، کلیکٹ کر کے، گن گن کے، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہے وہ گنے جاتے ہیں، شمار کیا جاتا ہے ہمارے گناہوں کا۔ تو جو بھی تمہارے گناہ ہیں ان کو تمہارا رب جمع کر کے معاف کرے گا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو جمع کر کے معاف کرے گا، کیونکہ وہ غفور ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ تو اسی لیے ہمیں لگاتار معافی مانگنی چاہیے، کانسٹنٹ forgiveness، کانسٹنٹ مرض اپنے رب سے مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی
نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمہارا رب پکار کر کہہ رہا ہے، قل یا عبادی الذین، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے بھی گناہ کیا ہے، جنہوں نے بھی زیادتی کی ہے، تمہارا رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. He is calling you. Everyone is welcome. Everyone is invited in the kingdom of Allah with forgiveness. استغفار کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے رجوع کریں اپنے رب کی طرف، اور یہ امید رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہ معافی سے محبت رکھتا ہے. حب العفو. He is the one who loves forgiveness. یہ جان لیں کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کرے، وہ جگہ جگہ تمہیں پکار پکار کر کہتا ہے کہ تم میری معافی کی طرف آؤ، میں تمہیں معاف کروں گا. تو یہ امید اور یہ یقین ہم کو ہونا چاہیے اپنے رب کی طرف سے. نمبر 4 جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، بیویئر آف سیلف امیزمنٹ، سیلف ڈسپشن. اپنے آپ کو بہت زیادہ، اپنے آپ کی بڑائی بہت زیادہ مت کرو، اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا مت سمجھو، اپنے اندر جھانک کے اپنی تعریف مت کرو، اپنے تزکیے کے لیے اپنے گناہوں کو دیکھو، اپنی اچھائیوں کو مت دیکھو، اپنی عبادتوں کے اوپر فخر مت کرو. یہ مت سوچو کہ آج ہم نے بہت نمازیں پڑھی، یہ مت سوچو ہاں آج تو ہمارے بہت آنسو گرے، آج ہم بہت روئے، مطلب ہم نیکی کے ہائی لیول پہ پہنچ گئے ہیں. نہیں، یہ توفیق اللہ کی توفیق ہے. اگر ہمیں خوش ہونا ہے تو ہم خوش ہوں اپنے رب سے، ہم احسان مانے اپنے رب کا کہ میرے رب نے مجھ پہ انعام کیا، میرے رب نے مجھے خوشو عطا کیا، میرے رب نے مجھے اپنی محبت عطا کی، تو میں اپنے رب کے سامنے گر گرا سکی، تو میں اپنے رب کے سامنے دعا مانگ سکی، تو میں اپنے رب کے سامنے رو سکی. یہ توفیق میرے رب کی ہے، میرے رب نے مجھے الاؤ کیا، میرے رب نے مجھے اجازت دی تو میں اس کے لیے نماز پڑھ سکی. تو اس میں میری بڑائی کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری جو بھی اچھائیاں ہیں یہ بڑائی میرے رب کی ہے. اگر میرا رب میرے لیے آسان نہیں کرتا تو میں یہ نہیں کرتا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ تمہارا رب تمہارا خالق ہے، اور تمہارا رب تمہارا وکیل ہے، تو تمہارا رب تمہارا خارساز ہے، اور تمہارا رب تمہیں اپنی عبادتوں کی طرف لے آتا ہے. تمہارا رب تمہارا رہنما ہے. He is the one who guides you and he is the one who brings you towards goodness, towards mercy. تو یہ انعام ہمارے رب کا ہے اور سب کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے چنندہ بندوں کے لیے ہے جن کو اللہ چنتا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ففتھ پوائنٹ، شکر ادا کرے، بی گریٹفل، شاکرین میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا ورس نمبر 66، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل اللہ فاعبدوا من الشاکرین، وہ اللہ ہے تو تم اس کی عبادت کرو اور ہو جاؤ شکر ادا کرنے والوں میں سے. ہمیں چاہیے کہ ہم شکر ادا کرنے والے بندے بنے، وہ بندے جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ بندے جو اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ بندے جو اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں. کیونکہ ان کے رب نے انہیں توفیق دی کہ وہ اس کی تعریف کر سکیں. اب ان کے رب نے انہیں توفیق دی کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ اتنا عبادت کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ کیا میں اپنا رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میرے رب نے مجھے ایسی نیکی کی توفیق دی، کہ میرے رب نے مجھے دل کی صفائی عطا کی. تو عبد مطلب کیا؟ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. ہم کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی محبت کی بنا پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. تو ان راتوں میں سب سے بہترین چیز کیا ہے، سب سے بہترین کوالٹی کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں، ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اور ہم اللہ کا شکر
عطا کریں کہ ہمارے رب نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ انسان بنائے جو اپنے رب کی تسلیم کرتے ہیں، جو مسلم ہے، جو مومن ہے، جو اپنے رب پہ ایمان لائے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، جو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ اور وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے رب نے انہیں رمضان تک پہنچایا۔ انہوں نے رمضان سے پہلے دعا کی تھی اللہم بلغنا رمضان، تو اللہ رب العالمین نے رمضان تک انہیں پہنچایا۔ پھر انہوں نے دعا کی تھی اللہم بلغنا لیلۃ القدر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لیلۃ القدر میں پہنچایا۔ تو یہ اللہ کی کبریائی ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کا کہ انہیں لیلۃ القدر کی ساعتیں نصیب کی، عبادتوں کی ایک گھڑیاں نصیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں احساسات دیے۔ ہم اپنے رب کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی یہ فیلنگز ہونا بہت بڑی رحمت ہے۔ شکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر۔ جن لوگوں کو شکر کی توفیق نہیں، وہ کفر میں شامل ہوتے ہیں، وہ کافرین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کرنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فسق سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عاجزی عطا کرے، اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بنا کے رکھے، اپنے زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھے۔ کیونکہ جو لوگ اللہ کے اپریشیٹ نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ اس کی رحمت سے بہت دور ہو جاتے ہیں، وہ صرف وہ ان کے اندر ان کی ذات بڑی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے پکارنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ عطا کی۔ ہم کتنی بار دن میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کتنی بہترین دعا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے، سورہ فاتحہ کے ایک کامل ایک سورہ ہے اپنے اندر۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کے لیے شکر گزار، ہم اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کے لیے شکر گزار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر دعا کے لیے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی خوبصورت دعائیں عطا کی ہیں ہمارے لیے، کتنی جامع، کتنی آسان دعائیں عطا کی ہیں۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اپنی نبی کی تعلیمات کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعلیمات عطا کی ہمیں، کیسا خوبصورت دین ہمیں عطا کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہمارے اندر ہمیں نہیں پہنچتی تو ہم ویسی دعا نہیں کر پاتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا عطا کی۔ تو ہم جب اس رات میں کو قائم کریں تو اس رات کو اپنے دل سے قائم کریں، اپنے احساسات سے قائم کریں، اپنے جذبات سے قائم کریں۔ ہماری عبادتیں صرف ظاہری نہ ہو، ہماری عبادتیں قلبی ہو، ہماری عبادتیں دل سے نکلی ہوں۔ جتنا ہو سکے ہم تنہائی میں، ہم خلوت میں اپنے رب کو پکاریں، تاکہ ہمارے اور اس کے بیچ میں کوئی نہ ہو، پرائیویٹ مومنٹس ہو، کوئی نہ دیکھے کہ ہم اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں، کوئی نہ سنے کہ ہم اپنے رب کو کیا پکار رہے ہیں، کیونکہ ہم صرف اسی سے مانگ رہے ہیں، اور ہم صرف اسی سے چاہ رہے ہیں، اور ہم صرف اسی کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے رضا کے سوا ہم اور کوئی چیز نہیں چاہتے۔ تو یہ شب قدر کی راتیں ہم اللہ سے عاجز کر مانگے، ہم اللہ کے بندے ہو کے مانگے۔ ہمیں کانفیڈینس اپنے آپ پر نہیں ہے، ہم ایک دعا بھی اپنے بلبوتے پر نہیں مانگ سکتے، ہم عبادت بھی وہی کر سکتے ہیں جو عبادت ہمارا رب ہم سے ایکسٹریکٹ کرے، وٹ ایور ہی ڈز۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم اس دعا کا اہتمام کریں، ہم اپنے رب سے مانگے کہ ہمارا رب توفیق دے ہمیں کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، کہ ہم اس کو پکار سکیں، کیونکہ اگر رب کی توفیق نہیں تو ہماری یہ پکار بند ہو جائے گی۔ ہم اس وقت تک ہی پکار سکتے ہیں جب تک رب کی رحمت ہم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شکر میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کفر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے
اپنی رحمت کے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، کیونکہ ہمیں بھروسہ اپنے آپ پر نہیں ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ایک لمحے کے لیے بھی یا رب ہمیں اپنے حوالے نہ کر، کیونکہ تو عفو ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور اگر تم ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ خدشہ ہمیشہ ہے، یہ ڈینجر ہمیشہ ہے کہ کسی بھی قدم پر ہم لڑکھڑا سکتے ہیں، کسی بھی قدم پر ہمارا نفس اور ہمارا شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے، ہمارے قدم ڈگمگا سکتے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے آئے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں اگر ہمارے رب ہم پر رحم نہ کرے۔ تو یا رب ہمیں تیرے رحم کی ضرورت ہے۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمین۔ قرآن کی بہترین دعا میں سے یہ دعا ہے، اور اس دعا میں اللہ تعالیٰ نے عفو کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ ہم واعف عنا کی دعا مانگتے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ہمارے گناہ کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے برائیوں سے دور کر دے۔ ہماری برائیوں سے دور کرنے والی ذات صرف اپنے رب کی ذات ہے، اور ہم ان بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو نیکی کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، جو ابرار ہیں، جو بہت اعلیٰ ہیں نیکیوں میں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا وللإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے ذرہ برابر بھی غل نہ ہو، ذرہ برابر بھی کینہ نہ ہو۔ ہم نے قرآن کی وہ آیتیں دیکھی جہاں پہ اللہ العفو کا نام ہے، اور وہاں پر زیادہ تر اللہ کی یہ تلقین ہے کہ تم لوگوں سے عفو کرو، تم لوگوں کو درگزر کرو۔ جب تم لوگوں کو درگزر کرو گے تو پھر تم اللہ کو بھی عفو پاؤ گے، اور تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہو، اور اپنی گناہوں کو معاف کروا سکتے ہو، اپنے رب سے واسطہ دے سکتے ہو رب کو کہ یا رب ہر انسان نے جس نے ہم سے برائی کی ہے ہم نے اسے معاف کیا، اور ہم تجھ سے یہی مانگتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی بھی انسان کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، کوئی گلا شکوہ نہ ہو، کوئی غصہ نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو، کوئی جذبے کی احساسات نہ ہو۔ ہم کسی سے بدلہ نہیں لینا چاہتے، ہم اپنے معاملات اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں اور اپنے رب سے ہم رحمت مانگتے ہیں۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ تو مکمل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو کمپلیٹ کر دے۔ نور تیری طرف سے ہے، ہر اچھائی تیری طرف سے ہے، ہر ہر لائٹ، ہر صراط پر چلنے کی توفیق تیری طرف سے ہے۔ ہمارا کوئی نور نہیں، ہم تو اندھیرے میں ہیں، ہم تو خسارے میں ہیں۔ جو بھی نور ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو یا رب اپنے نور کو ہم پر کامل کر دے۔ اللہ کے نور کو کامل کرنے کے لیے ہمیں اپنی ہر برائی سے دوری چاہیے۔ تو یہ ہمیں کون عطا کرے گا؟ یہ صرف ہمارا رب ہمیں عطا کرے گا۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم اپنے رب پر ایمان لائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کلمے کے واسطے ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ ہم ایمان والے بندے ہیں، ہم مومن ہیں، تو ہمارے ایمان کو قبول فرما اور ہمارے ایمان کو کامل کے درجے تک پہنچا دے، اور تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں ہمارے گناہوں سے دور کر دے، اور ہمیں اپنے گناہوں کے اثرات سے دور کر دے، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلنے سے ہمیں بچا دے، کیونکہ اس آگ سے ہمیں بچانے والی ذات
صرف تیری ذات ہے، ہم نہیں جانتے ہمارا کیا انجام ہوگا، ہم نہیں جانتے. ہمارا رب ہی ہمیں بچا سکتا ہے، ہمارا رب ہی ہماری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے، ہمارے رب ہی ہمارے عبادتوں کو قبول کر سکتا ہے. اگر ہمارے رب نے ہمارے عبادتوں کو قبول نہیں کیا تو ہم خسارے میں ہیں، تو ہم برباد ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. ہم زندگی کے ہر موڑ پر اپنے رب کی مدد چاہتے ہیں، اپنے رب کی رحمت چاہتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اگر ہمارے رب نے ہماری عبادت کو قبول کیا، اگر ہمارے رب نے ہمارے توبہ کو قبول کیا تو ہم اس رات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہم اس رات میں اپنے رب کی طرف سے انعامات کو بٹور سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. ہم نماز پر بھی قائم اسی وقت رہ سکتے ہیں، ہماری اولاد بھی نماز پر اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب ہمارا رب اس کی توفیق دے. ہم اسی کی توفیق مانگتے ہیں، ہم اسی سے مہربانی مانگتے ہیں. ربی حبلی حکمم والحقنی بالصالحین. اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر، اللہ تعالیٰ صالحین میں شامل کر. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں میں سچائی عطا کر. اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین میں شامل کر، ان بندوں میں شامل کر جو سچے ہیں، کیونکہ ہم سچ پر چلنا چاہتے ہیں، ہم سچائی پر قائم رہنا چاہتے ہیں. تو یا رب ہمیں سچائی عطا کر. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. اور ہمیں جنت کا وارث بنا دے، جنت کا حقدار بنا دے، جنت میں جانے والا بنا دے. جنت ڈیزرو کریں کہ ہم جنت کو خود اپنے بل بوتے پہ ڈیزرو نہیں کر سکتے. ہم جنت میں اسی وقت جا سکتے ہیں جب ہمارا رب ہمیں جنت میں لے جانا چاہے، جب رب کی رضا ہو، جب رب کی توفیق ہو، جب رب کی مرضی ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رب ہمارے دلوں کو قائم رکھ، ہمارے دلوں کو نہ پھیر. ایک بار تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو اس ہدایت پر ہمیں قائم رکھنا، ہمیں اس ہدایت کے راستے سے بالکل نہ ہٹانا. اور ہدایت کے راستے سے ہٹنے کا سب سے بڑا ڈینجر ہے جب ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، جب اپنے آپ کو زیادہ امپورٹنس دیں. یا اللہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی توفیق دے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں استقامت عطا کر، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے قدم نہ ڈگمگائے. اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہم کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت میں جانے کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. یا رب ہمارے لیے ہمارے مشکلات کو آسان کر دے. اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جو بھی اچھائی اور جو بھی بھلائی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو بھی کمی اور پیشی ہے وہ ہماری کمزوری اور شیطان کا وسوسہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر. اتنی خوبصورتی کے وإياكم. ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت نام کو ایکسپلین کیا اور اتنے ڈیٹیل میں. یقیناً آج کے بعد ہم جب بھی اللہ کو اس نام کے ساتھ پکاریں گے تو ہماری اس میں انٹینسٹی اور بڑھ جائے گی. اور آج کی جو خاص دعا ہے اس میں تو یقیناً ہم سب کے یقین ہے کہ ہم سب کو اس میں دعا میں یہ انٹینسٹی بڑھنے والی ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اور بے شک اگر ہم یہ کوالٹی اپنے آپ میں وإياكم. پیدا کریں، عفون کی، لیٹ گو کی، درگزر کی، معافی کرنے کی، تو ہمارے آپس کے تعلقات یقیناً بہتر ہو جائیں گے. جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ماتحت ہیں اور ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، کہ جب تک ہمیں یہ کوالٹی نہیں ہوگی تو ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہوں گے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ زمین میں فساد پھیل جائے گا اگر ہم نے یہ کوالٹی اپنے آپ میں نہیں لائی تو. اللہ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کوالٹی پیدا کرے، یہ صفات پیدا کرے کہ ہم بھی لوگوں کو درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. اور آپ نے جو اتنی اختتام اتنی بہترین دعا کے ساتھ کی ہے کہ اس کے آگے اور کچھ اب کہنے کی
ضرورت ہی نہیں بچ جاتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آپ نے جو دعائیں مانگی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے. ہر مومن کے لیے ہر مومن کے لیے حق میں دعا کو قبول فرمائے, اور ہمارے والدین اور ہمارے کل مومن مومنات اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرے, سب کی مغفرت فرما دے. اسی کے ساتھ ہم آپ کے سیشن کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا سیشن 28 اپریل کو ہوگا, اور ٹاپک ہوگا لیسنس فرام دی لائف آف پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام, اور اسپیکر ہوں گی ڈاکٹر ہینا فاطمہ سید انشاءاللہ. تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور جوائن کریں اس سیشن کو بھی. اور میں نے یوٹیوب کی جو چینل ہے علم صدیقات کا, آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سب سبسکرائب کریں. ویڈیوز وہاں پہ پلے لسٹ میں اپلوڈیڈ ہیں, اور انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ میں انشاءاللہ کل تک اپلوڈ ہو جائے گی وہاں پہ پلے لسٹ میں رمضان 23 میں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ آپ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے, ہم پر رحم فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.